अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो है हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई नया आतिशफ़शा फटता रहता है, मगर इस दफ़ा जो वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म की ट्रेंड डेवलप होता मुझे नज़र आता है। पहला वाक़या जो है वो ये है कि कराची के अंदर जो है एक एपिडेमिक फैल गया है, जो स्ट्रीट क्राइम्स का एपिडेमिक है। इससे पहले जो है कराची के अंदर मुतअद्दिद वाक़यात होते थे, मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, मोटर बाइक स्नैचिंग। मगर अब जो है किसी किस्म की जो स्नैचर्स हैं उनके अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया और थोड़ी सी मज़ाहमत के ऊपर भी जो है वो गोली चला देते हैं, ये ख्याल किए बगैर कि जो है ना कि सामने वाला जो है बच्चा है, छोटा है। आज भी 2 वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर एक बच्चा और एक जो है फूड डिलीवरी का जो एक बच्चा था उसकी जान चली गई है। वसीम बदामी साहब जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक एंकर है, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था और उन्होंने लिटरली हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता है कि अगर आपसे ये कुछ मांगने आते हैं तो जो है उनसे किसी किस्म की मज़ाहमत की मत कीजिए। दूसरे जो है एक स्टेटिस्टिक्स आया था हमारे पास, जो लास्ट वाक़या हुआ है जहाँ के अंदर एक साहब की अनफॉर्चुनेटली फिर से जो है मॉब लिंचिंग की गई थी, कि ये वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं इसके अंदर इनके करने वाले जो हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 18 से 30 साल की। ये वो उम्र होती है जहाँ पे आदमी जो है मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करता है, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर आता है और उसके आगे एक दुनिया खुलती है कि जो है ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। मगर ये उस उम्र के अंदर जो है हमारे यहाँ फ़ोकस जो है इस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि जो है कौन सही है, कोई गलत है, किसका दीन ठीक नहीं है, किसका दीन ठीक है, उसके ऊपर लोगों को मारा तक जा रहा है। हमारे ये प्रोग्राम्स करने का मकसद जो है वो यही है कि किसी न किसी तरह इस चीज़ को एड्रेस करें हम लोग, कि हमारे इस वक़्त जो हैं जवान नस्ल जो है उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके किस मसाइल से गुज़र रहे हैं। और एक इंशाअल्लाह ताला वक़्त आएगा जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम नौजवानों को भी इनवाइट करेंगे, मगर इस वक़्त जो है मेरी कोशिश ये है कि मैं पाकिस्तान भर से चीदा-चीदा लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, जिन लोगों का प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ के अंदर जो है एक्सपीरियंस है, कोचिंग का, गाइड करने का, उन लोगों को इनवाइट करूं और हम लोग जो है एक तरह से एक कलेक्टिव जो है एक समरी, एक जो है ना डेटाबेस बना लें कि जहां अगर लोगों को गाइडेंस चाहिए तो वो जो है कम से कम यहाँ पे आके गाइडेंस ले सकें। छोटी सी कोशिश है। इसके लिए मैंने जो है ना आज जो है इनवाइट किया है इसरार कुरैशी साहब को। Asrar Saab jo hain, he's a pharmaceutical professional. He's been associated with the pharmaceutical industry for the past 47 years. Asrar Saab jo hain, he's also a regular writer and a blogger. उसके अलावा जो है इनका वीलॉग है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला जो है प्रोग्राम्स के इसके अंदर उसमें अटैच करूंगा। इसके अलावा जो है ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन यूथ डेवलपमेंट, इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। अस्सलाम वालेकुम असरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। असरार साहब, मैंने ये छोटा सा मोनोलॉग आपने मेरा सुना, आपने आई एम श्योर आप पाकिस्तान में रहते हैं और इन चीज़ों से आप जो है ना दर्जे गुजरते हैं, आपका ताल्लुक लाहौर से है। वाक़यात लाहौर में तो इतने नहीं होते हैं, मगर पाकिस्तान तो हमारा अपना पूरा मुल्क है, तो वी हैव टू सी के जिसके करने हैं। तो असरार साहब, इससे पहले कि हम लोग इसकी डिटेल्स के अंदर जाएं, आई जस्ट वांटेड टू हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, आई मीन जस्ट टू ऐड ऑन टू यू नो व्हाट आई हैव सेड अर्लियर। देखिए, वो 2 लोग मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो यूथ के साथ बड़े कनेक्टेड रहते हैं सारी उम्र, और जो यूथ की जो भी मूवमेंट चल रही है या जो उनकी थिंकिंग चल रही है उससे कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं। एक टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स के पास हर साल एक नई खेप आती है नए स्टूडेंट्स की, यंगर स्टूडेंट्स की, और वो उनके साथ कुछ अरसा कांटेक्ट में रहते हैं, बाज़ औक़ात बड़ा लंबा अरसा भी रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है मैनेजर्स की, क्योंकि मैनेजर्स के पास भी कॉन्स्टेंटली नए लोग आते रहते हैं, सीनियर लोग आगे जाते रहते हैं, प्रमोट होते रहते हैं, और देयर इज अ टर्नओवर, वो लोग बाहर चले जाते हैं कंपनी से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इनका नए लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली रब्ता है, एंड दे कैन काइंड ऑफ यू नो हैव ए फील ऑफ द पल्स कि क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी बात यह कि मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में ही रहा हूँ मोस्टली, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बेस भी रहा हूँ, कराची और हर जगह पे आना जाना बाय वर्च्यू ऑफ माय प्रोफेशन भी रहता है, तो हर जगह की काफ़ी खबर हमें रहती है क्या चल रहा है। कराची के वाक़यात वाकई अफसोसनाक हैं। ये वेव आई है नए सिरे से,
بیچ میں خاصی ٹھیک ہو گئی تھی جی. یعنی میں لاسٹ کوئی 2 مہینے پہلے بھی کراچی گیا ہوں تو اس وقت یہ ایشو نہیں تھا. وی کوڈ واک فریلی. اتنا بڑا نہیں تھا مسئلہ کہ جی باہر ہی نہیں نکل سکیں گے ہوٹل سے آپ, یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ایک دم سے ویو آتی ہے کرائم کی, کچھ عرصہ چلتی ہے, پھر کچھ ایکشن ہوتا ہے, سبسائڈ ہوتی ہے, لیکن یہ سب ونڈو ڈریسنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ کرائم کی ویو آنے کو روکنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. سو واٹ آر دی فیکٹرز بیسکلی جو کہ لوگوں کو کرائم پہ انسائٹ کرتے ہیں, وہ ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب. اس میں اب ٹو گو, اور اس کا ہماری جو اس ڈسکشن ہے اس کے 3 پارٹ پروگرام کے اندر ہم کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ السر کے اوپر بام لگا کے اسے ختم کریں, بلکہ اس کو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو ہے نا کہ اس کی سورس کیا ہے, اس پرابلم کی جو ہے نا اس کی تشخیص کرنے کی کوشش کریں مرض کی. یہ جو آج کل نئی ٹرمینالوجیز چل رہی ہیں اسرار صاحب, جین ایکس, جین وائی, یہ وہ سب, اس وقت پاکستان کی مارکیٹ کے اندر, ورک فورس کے اندر کون سی کیٹیگریز جو ہیں اس وقت اویلیبل ہیں ود ان دس نیو ڈیفینیشنز دیٹ وی آر اویلیبل ان دی مارکیٹ ٹوڈے؟ دیکھیے پاکستان میں اس وقت بیک وقت 4 جنریشنز اویلیبل ہیں ورک فورس میں, چاروں اویلیبل ہیں. یعنی جو پہلی جنریشن ہے, جو جنریشن ایکس سے پہلے کی جنریشن ہے, جس کو یو ایس میں بیبی بومرز کہتے ہیں, ہمارے یہاں اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے, لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ پارٹیشن, یعنی جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد سے جو جنریشن چل رہی ہے امیڈیٹلی بعد, وہ جنریشن ہے جس کو ہم پری جنریشن ایکس کہہ سکتے ہیں. جو بھی آپ سے سالوں کو تعین بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تاکہ میں نے کہا نا جیسے یہ 1950 سے لیٹ سے کاؤنٹ کیجئے, تو جو 1950 سے لوگ پیدا ہوئے 1950 میں, آج ان کی عمر 72 ایئرز ہے. ٹھیک. اور 72 سال کے بہت سے لوگ ہماری ورک فورس میں کام کر رہے ہیں. وہ انٹرپرینور بھی ہیں, وہ اونرز بھی ہیں, وہ امپلائیز بھی ہیں بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں, جہاں پہ ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے. So they keep on working as long as they're healthy, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو وہ جنریشن ہے یہاں پہ. دوسری جو ساری دنیا میں جس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے, جس کا جو نارملی پیریڈ لیتے ہیں وہ 1961 سے 1981 کا لیتے ہیں. کچھ اس میں تھوڑا بہت 1-2 سال کا لوگ ویری بھی کر لیتے ہیں, کوئی 63 سے شروع کر لیتا ہے, کوئی 65 سے بھی شروع کر لیتا ہے, لیکن بیسکلی یہ 60s 70s اور 80s کا بھی, ارلی 80s یا 60s اور 70s کی 2 دہائیاں یہ شامل ہیں, جس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے. اور اس سے آگے چلیے تو جو 80s اور 90s ہے, یہ پھر وہ ہے جس کو جنریشن وائی کہا جاتا ہے. اور لیکن یہ جنریشن 1995-96 پہ اس کو روک دیتے ہیں. یہی جنریشن اس کو ملینیلز بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آگے ملینیم شروع ہو رہا تھا تو یہ ملینیلز بھی کہلاتے ہیں. اور 1995-96 سے آگے کی جو جنریشن ہے وہ جنریشن زیڈ ہے, جو کہ زی ہے, جو کہ ورک فورس میں وہ بھی آ چکی ہے. یعنی جو بچہ 1995 میں پیدا ہوا تھا, اب اس وقت اس کی عمر 27 سال, تو 27 سال کی عمر میں لوگ کام پہ آ جاتے ہیں. یعنی اور اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں معلوم تھا, تو ہی از لائک این انٹرنیٹ جنریشن, رائٹ؟ اچھا, اب اس میں سے ہر جنریشن کی کچھ اپنی پرٹیکولر ان کے اورینٹیشنز ہیں ان کی. جیسے جو جنریشن ایکس سے پیچھے کی جنریشن ہے, کیونکہ میں تو اس کے درمیان ہوں کہیں پہ. I was born in 1956 ایکچولی, تو میں یعنی جنریشن ایکس سے تھوڑا عرصہ پہلے کا ہوں, یوں کہہ لیجیے, لیکن زیادہ تر میرا وقت جنریشن ایکس کے ساتھ گزر گیا اس طرح سے. تو یہ جو لوگ تھے, ان کے ہاں نہ انٹرنیٹ تھا, نہ موبائل تھا, نہ فون کسی کو ملتا تھا, اور ساری امینٹیز ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھیں. زندگی کی پیس بڑی سلو تھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی, لوگ ایک جگہ کام شروع کرتے تھے, یعنی میرے جو پیرنٹس کی جنریشن تھی, ایک جگہ کام شروع کرتے تھے پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ میں, ساری عمر چپ کر کے وہاں کام کرتے تھے, اور وہاں سے باعزت ریٹائر ہو جاتے تھے. نہ انہیں کوئی ترقی کی خاص خواہش تھی کہ پتہ تک خواہش نہیں ملنے والی, نہ کوئی انکریمنٹ سے ان کو بہت بڑی کوئی دلچسپی تھی, بس قناعت اور صبر اور اس سے انہوں نے زندگی گزار دی. لیکن جنریشن ایکس جو آئی ہے, اس کے دور میں گفتگو شروع ہو گئی کہ جی کوئی انسینٹیوز ہونے چاہیے, ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے. یہ وہ جنریشن ہے جس نے بڑی محنت کی ہے اور جنہوں نے دنیا میں کافی چینجز کی. جی کنٹینیو کیجئے سر. اچھا, یہ جو جنریشن ہے اس کے دور میں پرسنل کمپیوٹر بھی آ گیا, تو لہٰذا کمپیوٹنگ بھی شروع ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ذرا دیر سے آیا, لیکن انٹرنیشنلی تو آ ہی گیا تھا, اور یہاں بھی کہیں نہ کہیں آ گیا تھا کسی نہ کسی شکل میں. تو جنریشن ایکس واز آن دی کائنڈ آف کسپ, کہ پرانی جنریشن اور ایک جو نئی جنریشن ایمرج ہو رہی تھی, اس کے درمیان یہ ایک طرح کا برج بن گیا پھر. لیکن جو جنریشن وائی آئی, جو ملینیلز ہیں, جو 1980s ارلی سے لے کے 1990s لیٹ تک چلے ہیں, یہ تو فل بلوم ان کے دور میں موبائل بھی آ گیا,
انٹرنیٹ بھی آ گیا ان کے دور میں کمپیوٹر، پرسنل کمپیوٹر عام ہو گیا، لیپ ٹاپس بھی آ گئے، تو پرسنل کمپیوٹنگ اویلیبل ہو گئی ان کو، اور کئی چیزیں ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گئیں. تو ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. یعنی یہ یقین رکھتے ہیں کہ فریڈم ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انجوائے کر سکتے تھے فلیکسیبلٹی. ان کے لیے چیزیں فکس نہیں تھیں، لینڈ لائن فکس نہیں تھی ان کی. they could use a mobile and move around, you know. جو اس کے بعد کی جنریشن ہے یہ پیورلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل جنریشن ہے. ان کی ساری اورینٹیشن ڈیجیٹل ہے، یہ ڈیجیٹل تھنکنگ ہے ان کی. یہ ہاتھ سے لکھنا پسند نہیں کریں گے، یہ موبائل پہ ٹائپ کریں گے یا جس پہ بھی ٹیبلٹ پہ کریں گے، جس پہ بھی کریں گے. سو ان کے ہاں ڈیجیٹائزیشن کا بہت زیادہ اورینٹیشن ہے. اور یہ صرف ٹائپنگ کی حد تک نہیں ہے، گیجٹس میں بھی دے آر ویری کمفرٹیبل ود گیجٹس ایکچولی. وہ چاہے گیمنگ کے گیجٹس ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ آف دی تھنگس کے یوز کے گیجٹس ہیں، یہ جنریشن ان کے ساتھ بہت نہ صرف کمفرٹیبل ہے بلکہ ان کو مکمل طور پہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتی. یہ تو ان کی اورینٹیشنز ہیں. لیکن اگر میں تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے کے چلوں اس بات کو، تو دیکھیے جیسے میں نے کہا نا، جو جنریشن ایکس سے پیچھے کی جنریشن تھی وہ سر جھکا کے کام کرنے والے تھے. جنریشن ایکس نے سوال جواب شروع کیے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. مجھے یاد ہے when I was young، یعنی 60s میں، تو اس وقت لیفٹ اور رائٹ کا بڑا کانسیپٹ تھا، اور لوگ فوراً الائن ہوتے تھے کہ جی ہم ترقی پسند ہیں، ہم اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں، ہم لیفٹ ہیں. یہ کنزرویٹو ہیں، اسٹیٹس کو کے علم بردار ہیں، یہ رائٹ ہیں. اور ان کی بڑی لڑائی تھی آپس میں، بڑا لٹریچر تھا اور بڑی آئیڈیالوجی تھی اور بڑی کمٹمنٹ تھی لوگوں کی. لیکن جو اس کے بعد اگلی جنریشن آئی اس میں یہ کمٹمنٹ مدھم پڑ گئی پھر، کیونکہ جو پریکٹیکل سائیڈ آئی لیفٹ کی وہ بہت کوئی اچھی نہیں آ سکی. اس لیے لیفٹ بیچارہ مون ہو گیا، یوں کہہ لیجیے، وہ ڈیگریڈ ہو گیا اور اس کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. اور رائٹ ذرا زیادہ پاورفل ہو گیا. انفیکٹ تو رائٹ بہت پاورفل ہوا ہے 80s اور 90s میں. ہمارے یہاں بھی ریفرنس دیا جاتا ہے، دنیا بھر میں بھی یہی ہوا ہے. چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو اس وقت لیفٹ رائٹ تو نہیں ہے، اس وقت تو رائٹ ہے اور الٹرا رائٹ ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں دنیا میں اس وقت ایکچولی. سو یہ جو جنریشن تھی انہوں نے چونکہ آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، سمپل لفظوں میں یہ آگے اب دنیا کے اوپر کہ مٹیریل کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا سے. تو یہ جنریشن وائی اس پہ چلے گی، ملینیلز جو تھے. اور جنریشن زیڈ جو ہے یہ ان کا ایک لحاظ سے کم بیک ہے کہ یہ اتنے مٹیریل میں انٹرسٹڈ شاید نہیں ہے اپیرنٹلی، بلکہ لیکن یہ چیزوں کی کرنے میں، ان کی کنوینئنس میں، ان کو ڈیجیٹائز کرنے میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں اور چیزوں کو تیزی سے کرنے میں اور ملٹی ٹاسکنگ کرنے میں یہ بڑے ماہر. بالکل ٹھیک. سو ان کی اورینٹیشن ادھر زیادہ ہے، سینس آف اچیومنٹ پہ زیادہ ہے، مٹیریل اچیومنٹ پہ ان کی کم ہے نسبتاً. یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں جو کہ جنریشن کے فرق میں ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ چاروں جنریشن اس وقت، میں اس کو سم اپ کر دوں بات کو، چاروں جنریشن اس وقت ورک فورس میں موجود ہیں اور انفارچونیٹلی یہ دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ دے کی ناٹ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. I think یہ جو ہے this is a کہیے لیکن یہ اس وقت یہ پرابلم چل رہی ہے. بالکل it's a big disconnect. اسرار صاحب، I mean آپ کے خیال میں یہ فنومینا جو ہے is it like global یا کوئی یہ مختلف ملکوں میں مختلف طرح سے ہیں؟ دیکھیے ہے تو آلموسٹ گلوبل. فرق صرف یہ ہے کہ جو ملک ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ کی ذرا سٹیج پہ، ذرا ابھی ڈیولپنگ سٹیجز پہ ہیں، جہاں پہ چیزیں ذرا دیر سے پہنچتی ہیں، جہاں پہ شاید کچھ چیزوں کا جو نیگیٹو پارٹ ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے اور پازیٹیو پارٹ بعد میں پہنچتا ہے، بینیفٹ بعد میں پہنچتا ہے، ان کے ہاں ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن جنرلی تو یہ گلوبل فینومینا ہے، ہر جگہ یہ چل رہا ہے. اب کمنگ ٹو اندر ایسپیکٹ مطلب کہ جو ہے نا کہ یہ بچے جو ہیں یہ کہیں پڑھتے بھی ہیں، ہم نے ہی پڑھائی کی تھی جس زمانے میں میں اسکول جاتا تھا. میری اسکولنگ جو ہے 1970s اور 80s کی ہے. اس کے اندر بہت سلیکٹڈ پرائیویٹ اسکولز ہوتے تھے. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا لاہور میں کرسنٹ ماڈل اسکول میں، تو اس زمانے میں جو ہے جو ایک نیا سسٹم جو بنا تھا وہ بیکن ہاؤس سسٹم تھا. ان کی صرف ایک برانچ تھی گلبرگ میں، اور لڑکیوں کے اسکول کے اندر ایس این آ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی سب جو ہیں وہ ایک طرح سے، یعنی یہ جو ہے میں نہیں کہتا کہ وہ they were not public schools but you know they were not supposed to be any categorization کہ جہاں پہ آپ کی کوئی ایلیٹ اور نان ایلیٹ کا سلسلہ تھا. اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ جنریشن جو نکل رہی ہے، یہ نکل تو رہی ہے چاہے جین وائی ہو چاہے جین ایکس ہو، مگر وہ مختلف بھٹیوں سے نکل کے جو ہے وہ باہر آ رہی ہے.
سو ایک ڈسکنیکٹ تو ایجز کی وجہ سے، جنریشن کی وجہ سے ہے. دوسرا ڈسکنیکٹ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. within the generations. پاکستان میں ایجوکیشن از دی بگیسٹ سورس آف پولرائزیشن. Okay. اگر آپ دیکھیے جو آپ نے کہا نا مختلف بھٹیوں سے نکل رہے ہیں، تو چار آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ جس اسٹریم سے آ رہے ہیں. یا 4 اسٹریمس. ایک اسٹریم ہے جو انگلش میڈیم اسکولس کی ہے، بیکن ہاؤس ہے، LGS ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اسکول ہیں، اچھے بڑے سائز کے بھی ہیں، چھوٹے سائز کے بھی ہیں، بٹ دے آر آل کلیم ٹو بی انگلش میڈیم اسکولس. ایک یہ اسٹریم ہے. دوسری اسٹریم ہے جو گورنمنٹ اسکولس کی آ رہی ہے، اور گورنمنٹ اسکولس کی ظاہر شہروں میں بھی ہیں، ابھی تک قائم ہیں، ان کے حالات جو بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں اور دیہاتوں میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گورنمنٹ اسکولس کے تھرو آ رہی ہے ایجوکیشن لے کے. تیسری ہے جو کہ مدرسہ سے آ رہی ہے. اب مدرسہ میں ایک مکس چل رہا ہے آج کل، لاہور میں بھی میں دیکھتا ہوں، دوسرے شہروں میں بھی دیکھتا ہوں. یعنی ریگولر اسکولس جو انگلش میڈیم بھی ہیں، وہ ساتھ میں حفظ اور اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے اس کو مدرسے کا ٹچ بھی دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں پیور مدرسے کی، جو کہ ہمارے سبربن ایریاز میں اور ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ بچوں کی تعلیم پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ان کو مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کا رہنا، کھانا پینا، ان کی تعلیم وہ مدرسے کے ذمے. تو 100% یعنی ان کا ٹائم 15-20 سال اس مدرسے میں گزرتا ہے، اور وہ کمپلیٹلی جو بھی ان کی اورینٹیشن بنتی ہے اس مدرسے میں سے بن کے نکلتی ہے. یہ تیسری بڑی اسٹریم ہے. یہ بھی کم تعداد نہیں ہے. اور ایک اور بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو کہ پڑھ نہیں سکتے انفارچونیٹلی. یعنی ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتے، فیسلٹی نہیں ہوتی قریب کہیں. یا پیرنٹس، میں نے کئی پیرنٹس دیکھے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بچوں کو نہیں پڑھاتے. وہ کہتے ہیں نہیں کام وام کریں یار، پیسے کما کے لائیں، کیا کرنا ہے پڑھائی کر کے بھی، تو کیا کرنا ہے، بابو ہی بننا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تو یہ 4 اسٹریمس ہیں: انگلش میڈیم، گورنمنٹ اسکولس، مدرساز اینڈ دی لیبر، چائلڈ لیبر جو ہے. اب ان کی اگر چاروں کی اورینٹیشن دیکھیں تو وہ اس قدر ڈفرینٹ ہے کہ ایک ہی جنریشن کے لوگ بھی آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا نا. یعنی اگر جنریشن وائی کو ہی لے لیجئے تو ان کی کچھ چیزیں تو کامن ہوں گی، ڈیجیٹل اورینٹیشن یا اس طرح کی چیزیں، لیکن بیسیکلی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ویری کر رہا ہے. اور دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ جس اسٹریم سے نکلتا ہے یا جس اسٹریم میں داخل ہوتا ہے ایجوکیشن کی، اس کا فیوچر وہیں طے پا جاتا ہے. یہ انگلش میڈیم کا بچہ ہے، اس کے لیے یہ فلاں لائن ہوگی. یہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے، یہ فلاں لائن پہ جائے گا. یہ مدرسے والا ہے، یہ فلاں لائن پہ جائے گا. اور جو لیبر ہے وہ تو بیچارہ جائے گا اپنی لائن پہ. وہ تو یعنی ان کا فیوچر بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، ان کی اورینٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہو گئی، ان کی گفتگو الگ ہو گئی، ان کے سوشل اسٹریٹم الگ الگ ہو گئے. تو ظاہر ہے پھر ڈسکنیکٹ تو بہت وسیع ہو گیا نا ہمارا. جو ایک پہلے ہی چل رہا تھا جنریشن کی وجہ سے، ایک اور بڑے فیکٹر کی وجہ سے ہو گیا. تو اسرار صاحب، اس کو اگر آپ ہم کوشش کریں اگر اس کو سلاٹ کرنے کے اندر، آپ نے پہلے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک وہ گلوبلی بھی وہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس اب تو رائٹ اور الٹرا رائٹ ہو گیا ہے، مگر ہمارے یہاں ایک جو ہے ایک اسٹرگلنگ لیفٹ ونگ ابھی بھی ہے، جس کو آئی وڈ سے کہ دے آر لمپنگ ایٹ دا مومنٹ. اور فار سم اسٹرینج ریزن جو ہے ہمارے جو رائٹ ونگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا دے آر اینٹی ریلیجن، وچ آئی ڈونٹ اگری. روشن خیالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ جو ہے نا کہ آپ دین کے خلاف ہو گئے ہیں، مگر وہ برانڈ ہو جاتا ہے. آپ ان 4 لوگوں کو اگر آپ اس وقت سلاٹس میں ڈالنے کی کوشش کیجئے، بٹوین دا لیفٹ ونگ، سینٹر رائٹ اینڈ دا رائٹ ونگ، لیفٹ سینٹر رائٹ ہاں اینڈ دا رائٹ ونگ، ان کو آپ کس طرح سے سلاٹ کریں گے؟ لوگ کہاں جا کے زیادہ جو ہے نا پھنس رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اگر میں ریکال کروں تو ہمارے اسکول کی کتاب میں کوئی مضمون ہوتا تھا ڈپٹی نذیر احمد کا، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور کچھ بچے مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہ جو مدرسے کے بچے تھے وہ ہمیں اسکولیے کہتے تھے، اچھا، اور ہم انہیں مسیتڑ کہتے تھے. یعنی یہ اتنی پرانی بات ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ان کا آپس میں تو ذرا مکس اپ ان کا جو معاملہ ہے نا وہ چل رہا ہے. دیکھیے یہ یقیناً آئی فلی ایگری ود دیٹ کہ لبرلزم کی ڈیفینیشن ہرگز یہ نہیں ہے کہ ریلیجن کے خلاف ہے یا کچھ بھی ہے. لبرلزم تو اپنے آپ کو لبریٹ کرنا ہے ان چیزوں سے جو کہ مناسب نہیں. یعنی جو ہماری ایسی چیزیں آ چکی ہیں اندر، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو ان سے لبریٹ کرنے کا مطلب لبرل ہونا ہے اصل میں. تو بہرحال ہمارے یہاں ایک چل رہا ہے معاملہ، کیونکہ زور ہے اس وقت کچھ لوگوں کا، اس لیے وہ لیبل کر دیتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے اس وقت.
یہ بھی ایک یعنی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں کیوس آتا ہے. ہمارا جو اس وقت زیادہ، جیسے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا کرائم سین سے، ہمارا وہ زیادہ اکنامک ڈسپیرٹی کا معاملہ ہے. اس کو میں ایجوکیشن سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا، جو انگلش میڈیم سے بچہ پڑھتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں بہتر آرگنائزیشن میں جانے کے، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ پہلے ایجوکیشن اچھی لے لیتے ہیں، پھر ان کو جاب بھی اچھی مل جاتی ہے، ان کی انکم اچھی ہو جاتی ہے. پھر آج کل بچے جو انٹرنیٹ اسپیس میں کام کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں بھی بہت آفرز ہیں ایسی کہ جہاں پہ بالکل ینگ بچے 18 20 22 23 سال کے، وہ یو ایس کی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ان کو $3-4 ہزار پر منتھ ملتا ہے ڈالرز میں. جب وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں لوکل کرنسی میں، تو اٹس اے لاٹ آف منی، جو کہ اچھے لوگ نہیں لے رہے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. یعنی ان کی تو زندگی ایک طے پا گئی کہ یہ ادھر جا رہے ہیں. جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں وہ موسٹلی دفتروں میں کام کر رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ آفسز میں سفارش کر کے کہیں لگ گئے، پرائیویٹ آفسز میں چھوٹی جابس پہ لگ گئے. ان کی انکم بھی لمیٹڈ ہے، ان کا فیوچر بھی بہت برائٹ نہیں ہے. تو یہ ایک الگ ان کا ہو گیا معاملہ. مدرسے والے جو خالص مدرسے والے ہیں، ان کے لیے بھی زیادہ آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا ایک مدرسہ بنا لیں اور کہیں پہ کوئی مسجد تعمیر کر لیں تاکہ کوئی انکم کی اسٹریم ان کی طے پا سکے. اور جو لیبر ہے وہ کوئی ایسا نکلتا ہے بیچ میں سے جو کہ اپنا کچھ شروع کر لیتا ہے، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، میجورٹی اسٹرگل کرتی رہ جاتی ہے. تو جہاں پہ یہ اکنامک ڈسپیرٹی آتی ہے، یعنی ہم نے بات شروع کی ایجوکیشنل ڈسپیرٹی سے، اور وہ ڈائریکٹلی کنورٹ ہو رہی ہے اکنامک ڈسپیرٹی میں. اور اکنامک ڈسپیرٹی اس وقت کیونکہ بہت شدید ہے، اور پیسوں کا شو آف بھی بہت ہے نا. یعنی میرے بچپن کے زمانے میں جن کے پاس پیسے تھے وہ بھی شو آف نہیں کرتے تھے. شو آف کرنے کے لیے تھا بھی نہیں کچھ. ایک جیسے گھر تھے، محلوں میں سارے رہ لیتے تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی بڑا کوئی اس طرح کا کوئی ڈسپلے نہیں تھا. اب ہر چیز ڈسپلے پہ ہے، تو لہٰذا ڈسپیرٹی کا احساس بھی بہت ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ کرمنل ایکٹیویٹی اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے. اور شدت پسندی بھی اسی وجہ سے جنم لیتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ برداشت اصل میں اس آئیڈیالوجی کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی اور چیز کی عدم برداشت چل رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس سے شروع ہو کے وہ شو کہیں اور ہو جاتی ہے. اسرار صاحب، آخری چند منٹ ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اس میں جو ہے بیسکلی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ کمیونیکیشن، یا آپ نے بیسٹ آپ نے کچھ کہا نبض پکڑی ہے اس چیز کی کہ اکنامک جو ہے نا، اکنامکس از دا لائف لائن آف ایوری تھنگ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ اکنامکس. اسے کہتے ہیں انگریزی میں اٹس اکنامکس ڈمی. تو وہ تو ہو گیا ہے. کمیونیکیشن کے مسائل کیا ہیں اس وقت؟ میں دو چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی بات ضرور کرنا چاہوں گا کلوزنگ سے پہلے. دیکھیے کمیونیکیشن کا معاملہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل کمیونیکیشن تھی، ایک بڑی لینڈ مارک اسٹڈی تھی اس کی 60s 70s کی، پروفیسر ایلبرٹ مہرابیان کی، یو ایس میں پبلش ہوئی تھی. انہوں نے 2 اسٹڈیز کو مکس کر کے ایک نتیجہ نکالا، اور بڑا عرصہ وہ ابھی کوٹ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو جو ورڈز ہیں اس میں سے وہ اس کا امپیکٹ صرف 7% ہے. جو ہماری ٹون ہے اس کا امپیکٹ 38% ہے. اور جو ہمارے جیسچرز ہیں، باڈی لینگویج ہے، اس کا 55% کنٹریبیوشن ہے. یہ 7-38-55 کا فارمولا بڑا پاپولر ہے، بڑی جگہ کوٹ ہوتا ہے. یہ ان کا اوریجنلی انہوں نے دیا تھا. اس کو کئی لوگوں نے کنٹیسٹ بھی کیا ہے بعد میں. لیکن اگر آپ دیکھیے تو ظاہر ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہے، ای میل پہ ڈفرینٹ ہے، میسیجز پہ ڈفرینٹ ہے. تو اب وہ 7-38-55 ہر جگہ تو اپلائی نہیں ہو رہا، وہ اکارڈنگلی چینج ہو جاتا ہے. لیکن ہماری کمیونیکیشن ایز اے ہول پاکستان میں اٹ ہیز گون فرام گڈ ٹو ورس، آئی وڈ سے بیڈ ٹو ورس تو میں نہیں کہوں گا. اتنی یعنی ہماری خراب کمیونیکیشن ہے اس وقت. ہمارے لہجے، ہمارے الفاظ، یعنی ہمیں بالکل ایک مناسب گفتگو کرنا یاد ہی نہیں رہا ہمیں تو. اور یعنی کوئی اچھی بات کرنا، کوئی اچھے طریقے سے بات کرنا، ہم یعنی بات بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جی وہ غریب ہی لگتی ہے وہ کچھ اس کو. ایک میں چھوٹا سا اینیکڈوٹ بھی، صرف جسٹ ٹو میک مائی پوائنٹ، کئی سال پرانی بات ہے. وہ ہمارے پرانے گلوکار منیر حسین صاحب فوت ہوئے، تو ان کی یاد میں ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا تھا. ایک بڑے نامور موسیقار بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے گفتگو شروع کی. ظاہر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے تھے نا منیر حسین صاحب کو، کہ جی واہ جی بڑے زبردست آدمی تھے جی، بڑے اچھے گلوکار تھے جی، میرا بھی خیال تھا کہ میں ان کو چانس دوں گا، لیکن بس وہ نہیں ہو سکا. اب وہ اگر یہ کہنا چاہ رہے تھے
کہ جی میری بھی حسرت تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کام کر سکوں, وقت نے مہلت نہیں دی, تو یہ بات کچھ اور ہو جاتی. جی بالکل. یہ ہم اس سے سفر کر رہے ہیں, ہماری کمیونیکیشن کو ایک تو بنیاد خراب کر رہی ہے ہماری آپس کی. دوسرے یہ ہے کہ یہ جو جب سے ٹیکسٹ میسیجنگ شروع ہوئی ہے اور ہم نے کچھ گفتگو یعنی ایسی شارٹ اس میں شروع کر دی ہے کہ جس میں بالکل ہی چیزیں کچھ غائب ہو گئی ہیں, تو ہماری کمیونیکیشن فردر ہرٹ ہوئی ہے اس سے. میں تو آفیسز میں دیکھتا ہوں روز اسپیلنگز ہمارے معذرت کے ساتھ برباد ہو چکے ہیں. جی سب آپ کی آواز چلی گئی ہے. I cannot hear you. میں اس کو میوٹ کر کے انمیوٹ کروں. نہیں ٹھیک ہے, اب آ گئی آواز. اب ٹھیک ہے. جی کوئی کہاں سے مس ہوا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ آفس کے اندر جو ہے اسپیلنگز جو ہے. ہاں آفس کے اندر میں دیکھتا ہوں اور سی ویز آتے ہیں, لوگوں کے انٹرویوز ہم ظاہر ہے بہت کرتے ہیں, چلتے رہتے ہیں مستقل. کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, آرگنائز تھاٹ ہی نہیں ہے کہ کیا پریزنٹ کرنا ہے, کیا کہنا ہے. تو کمیونیکیشن میں مسائل 1 یعنی آرگنائز نہیں ہے تھاٹ, 2 مناسب الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے, 3 اگر لکھنا ہے تو بالکل ہی اس سے بھی پور کام ہے, اور 4 کیئر نہیں ہے, یعنی وی ڈونٹ کیئر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو مرضی کہہ دیں گے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. یہ کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں. جسٹ لاسٹ فیو ورڈز. ایک ٹرینڈ بہت پرانا ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, مذاق, جگت بازی. یہ جو میڈیا کے اندر ہو گیا ہے, 5 لوگ بٹھا گئے, کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اسی کو دیکھتے دیکھتے اب جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ بچے یوٹیوبر بن گئے ہیں. وہ جا کے جو ہے سڑک کے اوپر کھڑے کے لوگوں کو اچھا خاصا بڑے عمر کے لوگوں سے مذاق کریں گے, بدتمیزی کریں گے, جا کے ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے نا قومی ترانہ سنائیں, اس کا جو ہے پاکستان کے قومی ترانہ کس نے لکھا, اور یہ کیا. یہ سوال اگر آپ بہت سے لوگوں سے پوچھے نہیں, اور اگر ان کو نہیں آتا تو ان کو مذاق اڑانا شروع کر. یہ جگت بازی اور مذاق جو ہے why has it ہمارے میڈیا نے پہلے ہمارے اسٹیج ڈراموں نے پروموٹ کیا تھا, شروع انہوں نے کیا تھا. جی پبلک اس کو کرنا, اسٹیج ڈراموں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. وہ صرف ہوتی, اس میں صرف جگت بازی ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تو, کوئی سٹوری لائن نہیں ہوتی تھی ان کی. اس میں بڑے بڑے نام آئے, پھر امان اللہ اور خالد عباس ڈار اور بڑے بڑے نام تھے اس میں. اس کے بعد میڈیا نے پکڑ لیا, اور میڈیا ہر چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے اس طرح کا جس میں لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جو آپس میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ غائب ہو گیا بیچ میں سے. اور لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل سکلز بھی بہت حد تک ہرٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم فیس ٹو فیس تو ملاقات بھی نہیں کرتے, گفتگو بھی نہیں کرتے, موبائل فون میں گم رہتے ہیں. تو ایک جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا تھرو ٹاکنگ ٹو ون another اینڈ تھرو ریئلی اسپینڈنگ ٹائم ود ون another, وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا. تو 5 یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی, انٹریکٹ نہیں کر پا رہی, اور چونکہ وہ نہیں کر رہی تو ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن بھی نہیں رہے. جی تو چونکہ سن نہیں رہے تو سمجھنا تو بہت بات کی بات ہے. I'll have to excuse myself کہ جو ہے نا آپ کو یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ we'll have to conclude it here, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ جو ہے we'll rejoin انشاءاللہ اگلے دنوں میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thanks a lot for your thoughts, thanks a lot for your words. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا we'll rejoin soon. بہت شکریہ, بہت شکریہ.